अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। सर लोग बहुत लिखते रहते हैं आपको बुलाने के लिए और बार बार बुलाने के लिए, और आज हम जरा पाकिस्तान पे बात करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में इस वक्त कहा यही जाता है कि इस वक्त डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जा रहा है, साथ ही साथ सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो भी मौजूद है। लेकिन कई बार यहाँ पर डिक्टेटरशिप भी हुई है, कई बार जो कह लीजिए मिलिट्री जो है उसका भी रूल रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है आखिर? वैसे हमने ये भी सुना है कि जब जब फौजी हुकूमतें आई हैं तो कई चीजों के प्राइस वगैरह भी कम हो गई, क्राइम भी कम हो गए, सब हो गया। लेकिन जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो कई बार कहा गया कि इनसे संभाला नहीं गया चीजों को, कि कहाँ तक सही है। और क्या ऐसा भी होना चाहिए कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको टाइम मिलना चाहिए अपने आप को सेटल करने का, चीजों को कंट्रोल करने का, बजाय इसके कि फौरन ही कई बार माजी में हमने सुना है कि या देखा है कि उसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है और उनकी जो समझे गवर्नमेंट है वो गिरा दी जाती है। देखिए, पहले तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं उनमें जो अवाम है उसकी हुकूमत साजी में भरपूर पार्टिसिपेशन होती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनका ख्याल रखा जाता है हुकूमत करते हुए, और उनकी शमूलियत जो होती है वो एक बुनियादी शर्त है एक डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं उनमें कुछ टोले हुकूमत पे काबिज हो जाते हैं, और जो डिक्टेटर होता है उसका एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया जाता है, और अवाम पे जो फैसले होते हैं वो सारे मुसल्लत किए जाते हैं। जो डिक्टेटर होता है वो जो उसके साथ उसकी एक जमात होती है, उसका एक टोला होता है, वो लोग ये समझते हैं कि वो ही अक्ल कुल हैं, वो सभी कुछ जानते हैं, उनको हर चीज़ का इल्म है, और रियासत की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए, तो हम ये तय करेंगे और हमें कोई चैलेंज ना करे, हमारी कोई मुखालफत नहीं होनी चाहिए, और हम तमाम मामलात का फ़ैसला करेंगे। अवाम उससे एग्री करती हो या ना करती हो, फैसले उनके ऊपर एनफोर्स किए जाते हैं ऊपर से। अच्छा, अब हमारे यहाँ एक लंबा अरसा डिक्टेटरशिप रही है, और जो भी डिक्टेटर्स थे, चाहे वो अयूब खान था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, याह्या खान था उससे पहले, या परवेज़ मुशर्रफ था, इन लोगों ने क्या किया कि एक पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट किया, और वो जो पर्सनैलिटी कल्ट था उसको फिर ग्लोरीफाई किया गया, और ये तासुर दिया गया कि यही लोग जो हैं ये असल लीडर्स हैं, अवाम के यही लीडर्स हैं और यही सही फैसला कर सकते हैं। तो जो डिक्टेटर्स का दौर होता है ना, उसमें फिर ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं और जो सियासतदान हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनको बुरा भला दिखाया जाता है, ताकि लोग डेमोक्रेसी से मुतनफ़र हों, सियासतदानों से मुतनफ़र हों, और वो कहें कि यार असल तो बंदा ये है, असल जो हमारा लीडर है वो तो ये है, और यही मुल्क को तमाम मसाइल से निजात दिलाएगा। तो हमारे यहाँ पहले तो ये होता था कि कुछ गवर्नमेंट्स बनवा दी जाती थीं, वो उनको सामने लाया जाता था, लेकिन जो वो टोला है या वो लोग जो कि असल जिनके पास इक़्तिदार रहा है, वही कंट्रोल करते रहे, और उन्हीं के पास सारी ताकत रही। और किसी ने बहुत खूब कहा कि हम जब ए बी सी डी ई एफ से शुरू करते हैं तो फिर जी एच क्यू आ जाता है, तो फिर हमें वापस ए पे जाना पड़ता है,
اور پھر اے سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو آ جاتا ہے اور اس پہ آ کے ساری وہ جو آپ کی وہ گنتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ صفر سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو جو ایک نیچرل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریسیز میں بہت خلا ہوتے ہیں، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخ انسانی نے اور مختلف قوموں کے تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام جو سسٹمز ہیں ان میں سب سے جو بہترین سسٹم ہے آف آل دا اویلیبل سسٹمز، ڈیموکریسی از دا بیسٹ۔ اور ڈیموکریسی بالکل بہترین سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں سیلف کریکشن بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کی کریکشن بھی کر سکتے ہیں، اور عوام کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ اگر ایک حکومت ان کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق نہیں چل رہی تو اس کو ریپلیس کر سکیں۔ ڈکٹیٹرشپ میں ریپلیسمنٹ پیسفل طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں تاریخ میں قذافی تھا یا صدام تھا یا پنوشے تھا، کسی کی بھی جو حکومت تھی وہ پیسفل طریقے سے نہیں گئی بلکہ خون خرابہ ہوا، اور پھر وہ حکومت یا ڈکٹیٹرشپ جو تھی ان کی وہ تبدیل ہوئی۔ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ اس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں عوام ایک پیسفل طریقے سے حکمرانوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور عوام کی خواہشات کا اور امنگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں ڈکٹیٹرشپ میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، اس میں عوام پہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، پرسنالٹی کلٹ کریٹ کیا جاتا ہے، اور زور زبردستی سے حکومت کی جاتی ہے۔ جی آرزو۔ لیکن ایک چیز اور میں سر یہاں پوچھنا چاہوں گی، ڈکٹیٹرشپ جس کنٹری میں ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں کافی عرصے رہی، ایسے میں جو باہر دوسری کنٹریز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اس کنٹری کو دیکھتی ہیں جہاں پر کوئی فوجی حکومت ہوتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہوتی ہے؟ میں نے سنا کہ شاید لون وغیرہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور بھی کئی طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں، کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ جو ایک سسٹم تھا نا پہلے کہ خود آپ اقتدار لے لیتے تھے اور اقتدار میں آ کے آپ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے تھے، وہ اب دنیا میں کوئی، بلکہ پہلے بھی اور اب بھی، کوئی زیادہ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس سسٹم کو، کیونکہ اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں، اس میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تو دنیا اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اور سسٹم جس کو ہائیبرڈ سسٹم کہا گیا ہمارے ہاں، وہ یہ تھا کہ سامنے کچھ اور چہرے ہوں لیکن پیچھے کچھ اور لوگ ہوں جو ان کو کنٹرول کر رہے ہوں۔ تو وہ بڑا سوٹ کیا ہمارے فیصلہ سازوں کو، اور ہمارے جو طالع آزما تھے ان کو بڑا سوٹ کیا وہ سسٹم کہ خود پیچھے رہا جائے اور اپنی شرائط منوائی جائیں۔ تو وہی سسٹم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلتا رہا ہے یہاں پہ۔ جی آرزو۔ بالکل، لیکن پاکستان اگر اس میں بار بار کہا جاتا ہے 35 ایئرس جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی، اگر نہ آئی ہوتی تو آپ کے خیال سے ہم زیادہ پروگریس کر گئے ہوتے یا کہیں نہ کہیں پروگریس کر گئے ہوتے؟ ڈیفینیٹلی جی، ہم بہت پروگریس کر چکے ہوتے، کیونکہ دیکھیں ڈیموکریسی میں عوام جو ہے ان کو ایک پارٹیسپیشن کا احساس ہوتا ہے کہ جو بھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے، ڈیسیژن میکنگ جو ہے، اس میں ہماری مرضی شامل ہے، ہماری منشا شامل ہے، ہماری خواہشات شامل ہیں، کس طرح کا ملک ہم چاہتے ہیں، کس طرح کی اکانومی چاہتے ہیں، کس طرح کی سیاست چاہتے ہیں، کس طرح کے فورن ریلیشنز چاہتے ہیں۔ تو وہ سب جو ہوتا ہے وہ اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ میں عوام کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی اس طرح سے، ان کو بالکل ایک طرح سے ایلینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کلٹ کریٹ کیا جاتا ہے۔ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، اور اس کے بارے میں سوچا جائے،
اب بڑی بڑی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، بینرز لگا دیے جاتے ہیں، پوسٹرز لگا دیے جاتے ہیں جس پہ ڈکٹیٹر کی تصویریں ہوتی ہیں، سڑکوں پہ شاہراہوں پہ ان کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، بینرز نظر آئیں گے، ان کے فرمودات نظر آئیں گے، ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو وہاں پہ دکھایا جائے گا کہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان کے اسٹیچوز بنائے جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں اور سٹرکچرز کریٹ کیے جائیں گے کہ یہ جی فلاں چیز کی یادگار ہے، یہ فلاں چیز کی یادگار ہے، پھر ان جگہوں کو مختلف نام دیے جائیں گے کہ یہ جو چوک ہے، یہ جو پل ہے، یہ جو یادگار ہے، یہ ہم جس ایونٹ کی یاد میں ہم نے یہ بنائی ہے وہ نظر آئے لوگوں کو کہ یہ اس بندے کی اچیومنٹ ہے، یہ اس نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہوگا ڈکٹیٹر ہوگا اس کو اس کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، اس کو کوئی بڑا بھائی یا اس کو کچھ اور نام دیا جائے گا، سپہ سالار کا نام دے دیا جائے گا، اس کو محافظ کا نام دے دیا جائے گا، لیڈر کا نام بتایا جائے گا کہ یہ ہیں تو ہم بچے میں، ورنہ تو ہم ہوتے ہی نہیں، اس طرح کی بھی باتیں کی جاتی ہیں نا۔ اس طرح کی جائیں گی، پھر بڑی بڑی ریلیز کروائی جائیں گی اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کنونشنز ہوں گے اور اس میں نعرے لگائے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر وہ اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہی نجات دہندہ ہے اور یہی بندہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایک باوقار قوم ہیں اور دنیا ہماری عزت کرتی ہے۔ لیکن ہم نے بھارت میں نہیں دیکھا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے۔ بھارت میں کبھی بھی شاید ایک شارٹ پیریڈ کے لیے کہا جاتا ہے اندرا گاندھی کے زمانے میں ہوا تھا، ورنہ تو ان کے ہمیشہ سے ایک سویلین گورنمنٹ ہی رہی ہے۔ کیا بھارت جو پروگریس کر گیا یا پاکستان سے کہیں زیادہ ان کا اکانومی اور ہر چیز جو ہے وہ سنبھلی رہی، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کے کبھی بھی جو ہے وہ فوج نے انٹرفیئر نہیں کیا اور ان کے ہمیشہ سویلین گورنمنٹ ہی رہی؟ جی بالکل، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جمہوریت کا تسلسل رہا، وہاں پہ بھی کرائسس آئے، وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہوئے، لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ کبھی بھی جو غیر جمہوری قوتیں تھیں انہوں نے درمیان میں انٹروین نہیں کیا، انہوں نے سیاستدانوں پہ چھوڑ دیا کہ وہی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، کیونکہ یہ انہی کا کام ہے، انہوں نے ہی ملک کو کرائسس سے باہر نکالنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج رہی ان کو کہ وہاں پہ اس طرح سے انٹرونشن نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایک بڑی مستحکم ڈیموکریسی ہے، دنیا میں اس کی عزت ہے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز وہاں پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایک اچھا تعلق ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ چیز نہیں ہو سکی، اور آج ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں، اس میں پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، اکنامک بھی ہے، سوشل لیول پہ بھی مسائل ہیں، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اس میں پھر پرسنالٹی ہے۔ دیکھیں انڈیا میں کرائسس آتے رہے ہیں اور وہاں پہ بھی مسائل ہوئے ہیں، لیکن وہاں فوج نے کبھی بھی انٹروین نہیں کیا۔ انڈیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے ہی مسائل کو حل کیا، اور انہی نے دوبارہ سے سسٹم کو سٹیبلائز کیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ انڈیا میں آج ایک سٹیبل ڈیموکریسی ہے۔ اور ہمارے ارد گرد جتنی کنٹریز ہیں، ایون اگر ہم اس کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو بنگلہ دیش میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ شاید نہیں رہی، یا ہوئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ابھی جب یہ حسینہ واجد کا جو کرائسس ہوا تھا، یہ بڑا آسان تھا فوج کے پاس کہ وہ فوج اقتدار پہ قبضہ کر لیتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی،
الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اقتدار جو تھا وہ عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیا کہ جی آپ کریں گے، وہ پیچھے رہے، حالانکہ ان کے پاس ایک جواز تھا کہ جی ایک ملک کے اندر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا کہ اس کے سوائے اس کے کہ ہم اقتدار پہ قبضہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسے، اور وہ ڈیموکریسی کو اور وہ چلنے دیا انہوں نے۔ جی آرچو بالکل، اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے جو کنٹریز ہوتی ہیں ان میں کچھ پروگریس بھی ہوتی ہے، لوگوں میں ایک ڈر خوف نہیں ہوتا جو کہ سویلین گورنمنٹ کے وقت، جو کہ باقی اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو یا اس قسم کی گورنمنٹ ہو تو لوگ کافی ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ کبھی بھی پکڑ لیے جائیں گے، کبھی بھی کچھ بھی بول دیں گے یا کوئی سنے گا نہیں۔ یہ والے حالات پاکستان میں بنتے نہیں جا رہے آپ کے خیال سے؟ لوگ تھوڑا خوفزدہ رہنے لگے ہیں؟ جی بالکل، حالات کافی اس وقت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں پریس فریڈم جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت سٹریس میں ہے۔ بہت سے ایسے اینکرز جو کہ ذرا کھل کے بات کرتے تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، ان کی نوکریاں ختم کروا دی گئی ہیں، وہ اب اپنے یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل فریڈم ہے وہ کافی کٹیل کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ پرامن مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے اپنے حقوق کے لیے۔ ریاست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی طاقت استعمال کرتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو واضح طور پہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ ایون سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں تو وہاں پہ بھی پھر ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، وہ آ کے پکڑ لیتا ہے آپ کو۔ باقی جو ادارے ہیں جیسے FIA ہے، جیسے نیب ہے، اور بھی ادارے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ریاست اپنے اقتدار کو اور اپنی طاقت کو طول دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، اور جو ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے اس وقت۔ مطلب یہ ساری سچویشن جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اس ملک کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور کچھ حصے ایسی بھی ہیں ملک کے جہاں پہ کہ ریاست بھرپور طاقت استعمال کر رہی ہے، اور وہاں پہ ایکچوئل آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے یہ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا مین سٹریم میڈیا کے ذریعے۔ اس کے لیے بھی پھر آپ کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ اور سوشل وہاں پر میڈیا، بہت سی نیوز کو یہ فیک بھی بول دیتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں ہاں جی تو سوشل میڈیا کی خبر ہے، تو بھائی پھر آپ آنے دیں نیوز کو تاکہ صحیح نیوز آئے۔ لوگوں کو جب دیکھیں کچھ نہیں ہوگا تو وہ جائیں گے نا سوشل میڈیا کی طرف۔ دیکھیں نا، یہاں پہ اب 2 چینلز ایسے تھے جن کی خاصی کریڈیبلٹی تھی، BBC کی اور الجزیرہ کی۔ ان دونوں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے ایک طرح سے، اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ سینسٹیو جگہوں پہ نہیں جا سکتے۔ مطلب ہم کہتے رہے جی کہ انڈیا کیوں نہیں اجازت دیتا کشمیر میں جو انٹرنیشنل پریس ہے اس کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا، ہم کہتے رہے یہ سب کچھ۔ اب ہم خود وہی کام کر رہے ہیں اس وقت۔ بالکل تو ایسے ہی، لیکن اگر BBC اور الجزیرہ کو نہیں جانے دے رہے، کم از کم اپنے خود کے میڈیا کو تو جانے دیں۔ یہ تو اپنے میڈیا کو بھی نہیں جانے دے رہے۔ کئی میڈیا کو بھی لوگ واپس بھیجے گئے، اریسٹ بھی کیے گئے جو آزاد کشمیر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسی تو یہ حالات جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اس میں کا خاصی صورتحال گھمبیر ہے اس وقت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن ظاہر ہے کہ بالکل ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ کچھ عقل آئے جو ملک کو چلا رہے ہیں، اور پاکستان بھی ایک نارمل کنٹریز کی طرح یہاں پر بھی رپورٹنگ بھی ہو سکے اور لوگوں کو ان کا حق بھی ملے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔